अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो लेसन है ये इंतहाई अहम है और आज इंशाल्लाह सवालात के जो मुख्तसर जवाबात पाक स्टडी में एनुअल एग्ज़ाम में आते हैं उनके ऊपर बात करेंगे जो इंतहाई अहम हैं। वो तकरीबन चंद जो है ना वो इस लेक्चर के अंदर पेश करते हैं। आप गौर से इनको समझ लें। सबसे अहम जो पहला एनुअल एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आता है वो है फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद से क्या मुराद है। वहदतुल वजूद का मतलब है कि कायनात की हर शय में अल्लाह ताला मौजूद है, उसका वजूद पाया जाता है। और इस फ़लसफ़े के तहत बंदा और खुदा आपस में जुदा नहीं हैं, यानी दोनों एक ही चीज़ें हैं। तमाम मज़ाहिब दुनिया के अंदर जितने भी मज़हब हैं उनकी असल एक ही है, यानी राम और रहीम में कोई फ़र्क नहीं है। ये फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद है, यानी कुल कायनात एक ही है, सेम तरह की है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हर चीज़ में खुदा का वजूद पाया जाता है। खुदा और जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं इनमें कोई दुई नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, सब कुछ एक ही है। राम और रहीम में कोई फ़र्क नहीं है। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो है फ़लसफ़ा वहदतुश शहूद से क्या मुराद है। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये फ़लसफ़ा पेश किया वहदतुल वजूद के मुकाबले में, जिसमें कहा गया कि अल्लाह ताला जो है ना वो हर चीज़ में मौजूद है। तो लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से, अपनी निशानियों से और अपनी ताकतों से, अपनी सिफ़ात से जो है ना वो हर शय में नज़र आता है, लेकिन वो ख़ुद किसी चीज़ में हुलूल कर सकता नहीं है। इसके अंदर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बताया कि अल्लाह ताला और मखलूक अलग अलग, ये अलग-अलग हैं। मखलूक खालिक में ज़म नहीं हो सकती और खालिक मखलूक में ज़म हो सकता नहीं है, बल्कि कायनात की हर चीज़ अपने खालिक की अज़मत का निशान है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में वहदहु ला शरीक है, उसकी ज़ात में कोई दूसरा शामिल हो सकता नहीं है। वहदतुश शहूद यानी वो इस कदर अकेला है, इस कदर वहदहु ला शरीक है कि कायनात की हर चीज़ उसके अकेला होने का सबूत पेश कर रही है। एक यहाँ पे और क्वेश्चन है जो बहुत अहम है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की मशहूर ज़माना किताब का नाम क्या है। जी पीछे जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है था उसके अंदर भी मैंने बताया हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ये किताब जो है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की बहुत मशहूर ज़माना किताब है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसने और कब रखी। ये क्वेश्चन बहुत अहम है, इसको भी ध्यान से आपने समझ लेना है। 1885 में एक अंग्रेज़ A.O. ह्यूम यानी एलन एक्टवियन ह्यूम ने इसकी बुनियाद रखी। A.O. ह्यूम ये एक अंग्रेज़ था, इसने इंग्लिश नेशनल कांग्रेस की जो है वो बुनियाद रखी। आगे है क्वेश्चन बहुत अहम है। मुस्लिम लीग का क़याम कब और कहाँ अमल में आया। अजलास की सदारत किसने की और इसका मरकज़ी दफ्तर कहाँ था और इसके पहले सदर कौन मुंतखब हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में यानी 1906 के अंदर ढाका के मुकाम पे इसको जो है ना वो बनाया गया। इस अजलास की सदारत नवाब सलीमुल्लाह खान ने की, यानी जब मुस्लिम लीग का अजलास हुआ जिसमें मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई तो उसकी जो सदारत थी वो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की। मरकज़ी दफ्तर इसका अलीगढ़ में कायम किया गया। मुस्लिम लीग का पहला सदर सर आगा खां को चुना गया। बरतानिया में लंदन ब्रांच का सदर सैयद अमीर अली को बनाया गया। तो ये था मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से और उसकी सदारत और मरकज़ी दफ्तर के, यानी अलीगढ़ जो है वहाँ पे इसका दफ्तर था और इसका क़याम 1906 के अंदर जो हुआ और इसकी सदारत जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने की और इसका जो सदर था वो सर आगा खां को चुना गया। दो कौमी नज़रिए के बारे में कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 2 इरशादात जो है ना वो तहरीर करें। ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है।
تو نمبر 1، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان تو اسی دن ہی بن چکا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ یہ دو قومی نظریے کے بارے میں حضرت قائد اعظم کی انتہائی اہم رائے۔ اور نمبر 2، فرمایا ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، یعنی اسلام ہمیں کافی ہے۔ ایک دو قومی نظریے کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ نہایت اہم کویشچن ہے۔ تو نمبر 1، قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز ہی وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ نمبر 2، اسلام جو ہے وہ ہمارا رہنما ہے، ہماری ہدایت کرنے والا ہے، کیونکہ یہ زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، زندگی گزارنے کے سارے طریقے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ہمارے نظریے کی پہچان جو ہے وہ اسلام ہے اور اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہیں۔ اگلا کویشچن ہے، لفظ پاکستان کس نے تجویز کیا اور یہ کب جو ہے نا ہوا؟ جی، لفظ پاکستان چودھری رحمت علی خان نے اپنے پمفلٹ نو اور نیور، یعنی اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، اس کے اندر تجویز کیا۔ یہ سن 1933 کی بات ہے۔ اپنے پمفلٹ کے اندر جو ہے نا انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ اگلا کویشچن ہے، تحریک خلافت کا آغاز کب ہوا اور اس کے قائدین کا جو اس کے اندر لیڈر یا لوگ شامل تھے، اس کے قائدین تھے، ان کے نام لکھیں۔ جی، 1919 میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی خان اور مولانا حسرت موہانی اور مولانا ظفر علی خان جو ہیں یہ اس تحریک میں شامل تھے، جو اس کے قائدین تھے۔ یہ کویشچن بھی بڑا اہم ہے، یہ نام آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اگلا کویشچن ہے، پاکستان کا کل رقبہ اور آبادی بتائیے گا۔ جی، پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگلا کویشچن انتہائی اہم ہے، چاگی کی پہاڑیوں کا تعارف 2 جملوں میں کروائیں، یعنی یہ پہاڑیاں کیوں مشہور ہوئی ہیں؟ پاکستان کے مغرب میں افغان سرحد کے ساتھ چاگی کی پہاڑیاں ہیں۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاگی کی پہاڑیوں میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اس لیے یہ پہاڑیاں ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے مشہور ہیں، چاگی کی پہاڑیاں جو افغان سرحد کے ساتھ جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں۔ اگلا کویشچن ہے، ثقافت کی تعریف کیجیے گا۔ ثقافت عربی زبان کا لفظ ہے جو ثقف سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی عقل مندی، دانائی، مہارت کے ہیں۔ انگریزی میں اس کو کلچر بولتے ہیں، جس کے لغوی معنی کسی چیز یا ذات کی جسمانی ذہنی نشوونما کی اصلاح ہے۔ یعنی ثقافت جو ہوتی ہے یہ کسی قوم کی پہچان ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے مہارت اور انتہائی جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہیں جو نسل در نسل آگے چلتی رہتی ہیں۔ اگلا کویشچن ہے، وادی سندھ کے قدیم باشندے کس قسم کے جنگی آلات اور اوزار استعمال کیا کرتے تھے؟ یعنی سندھ کے علاقے کے لوگ دوران جنگ کون سے ہتھیار استعمال کرتے تھے اس زمانے کے اندر؟ وادی سندھ کے قدیم باشندے تلوار، نیزے، بھالے، تیر کمان، کلہاڑی، خنجر، آری، چاقو جیسے جنگی آلات سے آگاہ تھے اور ان کو بناتے اور ان سے جو ہے نا وہ لڑائی کرتے۔ یہ ہتھیار زیادہ تعداد میں دریافت نہیں ہوئے۔ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں سے جنگ کی جاتی تھی، یہ قسم کی تھات تھی۔ آگے کویشچن ہے انتہائی اہم، وادی سندھ کی تہذیب کی خصوصیات بیان کیجیے گا۔ یعنی وادی سندھ کے لوگوں کا رہن سہن، بود و باش کیسی تھی، طرز زندگی کیسا تھا، اس حوالے سے جو ہے نا وہ بیان کرو۔ نمبر 1، وادی سندھ کی قدیم تہذیب شہری تھی، یعنی ان کا رہن سہن زیادہ تر شہری علاقوں میں
جیسے لوگوں کا طرز زندگی تھا ویسے ہی وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ نمبر 2، وادی سندھ کے باشندے جنگی آلات سے آگاہ تھے، یعنی جنگوں میں جو ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے ان سے خوب واقف تھے۔ ان کی تہذیب میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں جن کا پیچھے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، تیر، کلہاڑی، خنجر، چاقو، اس کے علاوہ نیزے، بھالے وغیرہ وغیرہ۔ تو نمبر 3، وادی سندھ کے باشندے تجارتی تعلقات رکھنے والے لوگ تھے، یعنی تجارت سے ان کا بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ یہ زیادہ تر لوگ تجارت کرنے والے تھے، تاجر تھے، اور مختلف دور دراز علاقوں میں جو ہے نا وہ تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے۔ نمبر 4، یہ لوگ ترقی یافتہ اور مذہبی تھے، یعنی مذہب کا بڑا پرچار تھا ان لوگوں کے اندر، اور ترقی بہت زیادہ کر چکے تھے، یعنی اپنی تہذیب کے اندر، اپنے رسم و رواج کے اندر، اپنے اسلام کے اندر۔ تو یقیناً یہ لوگ بہت ہی ترقی یافتہ تھے اور مذہب سے خاصا لگاؤ رکھنے والے تھے۔ اگلا کویشچن ہے، پاکستانی ثقافت کی خصوصیات تحریر کریں۔ نمبر 1، مخلوط ثقافت، یعنی مخلوط سے مراد مختلف ثقافتوں کا مجموعہ، جیسے ہم سندھی ہیں، پنجابی ہیں، سرحدی ہیں، بلوچی ہیں، تو یہ سارے لوگوں کی علاقائی ثقافتیں مختلف ہیں، تو جب یہ ساری ملتی ہیں تو ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مذہبی ہم آہنگی، یعنی مذہب جو ہے اس میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، لوگوں کا آپس کے اندر جو خیالات ہیں، جو سوچ ہے، وہ فکر ہے، وہ ایک جیسی ہے، اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ نمبر 3، معاشرتی قدریں، یعنی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کوئی ذات پات، برادری، رنگ و نسل اور صوبائی امتیازات جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں، بلکہ لوگ صرف اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور اس لحاظ سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ نمبر 4، لباس میں تنوع، یعنی ہر قسم کا لباس پاکستان کے اندر پہنا جاتا ہے۔ سندھی لباس بڑا خوبصورت ہے، جو بلوچی لباس جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے، جیسے پنجابی لباس ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، جس میں پگڑی ہے، شلوار ہے، کرتا ہے یا تہبند ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ہمارے پاکستان کی جو ثقافت ہے وہ ہمارا ورثہ ہے، ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہوا ہے، اور آج بھی ہم نے اس کو خوب سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ موہن جداڑو تہذیب سے کیا مراد ہے؟ یہ سندھ کے علاقے کی تہذیب ہے۔ 1922 میں ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر کھدائی کر کے موہن جداڑو کا شہر دریافت کیا۔ کھدائی سے اس دور کے فن تعمیر کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ گھر، سڑکیں، نالیاں، حمام اور مارکیٹیں اسی طرح موجود تھیں۔ یہ زمین میں ریت کے اندر دبا ہوا ایک شہر تھا جس کا کھوج لگایا گیا اور اس کو جو ہے وہاں سے کھدائی کر کے نکالا گیا۔ ان کے عقائد، رسم و رواج، پیشوں اور طرز زندگی کے بارے میں بڑی مفید معلومات حاصل وہاں سے ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، طرز زندگی کیسی تھی، مکان کیسے تعمیر کرتے تھے، اور ان کے فن تعمیر کے حوالے سے وہاں سے جو ہے نا وہ آثار دریافت ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی سندھ کی تہذیب بہت پرانی تہذیب ہے۔ تو اتنے ہی کویشچن آج جو ہے نا وہ اس لیکچر میں جو ہے نا کافی ہیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لینا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے نا وہ مزید کویشچن لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔